अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, कल यानी कि मंगल के रोज़ बानी पीटीआई की फैमिली से उनकी मुलाकात का दिन था, लेकिन पिछले कई माह की तरह कल भी ये मुलाकात नहीं हो सकी। अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें मोहसिन नकवी के जरिए ये पैगाम भेजा गया कि आप एक दरखास्त जेल सुपरिटेंडेंट को दें, एक बहन की मुलाकात करवा देंगे। जराए के मुताबिक बहनों को 2 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन वो 3 बजे के भी बाद पहुंची और उन्होंने दरखास्त देने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अलबत्ता बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दी गई। तो सवाल यह है कि क्या हुकूमत वाकई ये मुलाकात करवाना चाहती भी थी, या फिर अलीमा खान का एक बहन से मुलाकात का बयान दुरुस्त नहीं है, या फिर बानी की बहनों ने मुलाकात से इसलिए इनकार कर दिया कि मुलाकात की इजाजत सिर्फ एक बहन को, तीनों को होनी चाहिए थी। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वजीर आजम की मुज़ाकरात की दावत के बावजूद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान अभी तक कोई अमली पेशरफ्त सामने नहीं आई, जबकि खान साहब से मुसलसल मुलाकात न होने पर पार्टी क़यादत और कारकुनों में तशवीश बढ़ती जा रही है। उधर खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहां पर भी सियासत में एक नई बहस छिड़ी हुई है, जहां पर वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की तब्दीली से मुतालिक खबरें हैं जो गर्दिश कर रही है। बैरिस्टर गौहर इस पर यह वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ये सिर्फ बदगुमानियां फैलाने की कोशिश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वजीर आला को पार्टी अरकान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। लेकिन रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक मुकदमे की समाअत होती है, जबकि अदालत के बाहर उन्होंने अदालती निज़ाम को, आईनी तरामीम के मामले को और बानी के हुकूक से मुतालिक बहुत ही सख्त बयानात भी दिए। कहना था कि वो सिर्फ रस्मी मुलाकात नहीं बल्कि अपने भाई के साथ तमाम आईनी और कानूनी हुकूक की बहाली भी चाहते हैं। आखिर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात क्यों आगे नहीं बढ़ सके अब तक, और खान साहब से मुलाकातों में रुकावट की असल वजह क्या है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालिक अफवाहों की हकीकत है कुछ इसमें या नहीं? और अलीमा खान के अदालती बयानात मुल्क की सियासत पर क्या कोई असरात मुरतब कर सकेंगे? इन्हीं सवालात पर हम नजर डालेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रिजवान खानजादा साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। सबसे पहले तो खान साहब से मुलाकात होती नहीं है, बहनों की मुलाकात नहीं होती, उनकी अहलिया की फिर भी कभी कभार हो जाती है, लेकिन पार्टी क़यादत की, रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं होती और इस पर बड़ी तशवीश भी पाई जाती है। कभी कभी वो मायूसी का भी इजहार करते हैं कि अगर खुद हमारे बानी से हमारी मुलाकात नहीं होगी तो फिर पार्टी, तो आपको पता है कि अंदरूनी साजिशों का भी शिकार होती है। बहुत सी बातें हैं जो की जाती हैं अंदरूनी तौर पर, उनकी कन्फर्मेशन, उनको डिसऑन करना, दोनों तरफ से कोई खबर आती नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि मुलाकात कितनी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहिबा। आप ये देखें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कानून की बालादस्ती के दावे, जमहूरियत के दावे, इंसाफ, इंसानियत और ख़ुददारी के दावे और कैदी नंबर 804 से इतना खौफ, ये खौफ है इमरान खान साहब से जो मुलाकात नहीं कराई जा रही है। जो हुकूमत और हुकूमत के हवारी और हुकूमत के सरपरस्ते आला जो वाकई ताकतवर ताकत कहलाते हैं और ताकतवर हैं इस मुल्क में, जो सारी हुकूमतें चलाते रहे और हुकूमत चला रहे हैं, वही रुकावट हैं बानी की नहीं, चेयरमैन इमरान खान पीटीआई की मुलाकात में। मुलाकात एक कानूनी और इंसानी हक है उनकी तमाम फैमिली का, वकीलों का, क़यादत का, वर्कर का, वोटर का। आखिर ऐसी कोई वजह क्या है, क्यों है, कैसे है कि चेयरमैन की मुलाकातों पर पाबंदी, चेयरमैन के इलाज पर पाबंदी, चेयरमैन के केसों के चलने पे पाबंदी? ये एक सवालिया निशान है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में चलने वाले कानून पर, अदालतों पर, हुकूमत पर, इंसानी हकूक़ की तंजीमों पर, जो अपने आप को जमहूरियत का बानी कहती हैं, जमहूरियत चलाने की दाई कहती हैं। ये उन्हीं से आप पूछ सकती हैं कि आखिर ऐसा क्या खौफ है, क्या जुल्म है, क्या फस्तायत है कि एक मुलाकात बहनों से आप नहीं करा सकते, जिनको आपने ख़रीदा है, जिन्हें आपने डराया है, जिन्हें आपने साथ मिलाया है, उनकी भी ये खुशामद है। कुछ लोग पीटीआई के अंदर भी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि खान साहब की बहनों की मुलाकात उनके साथ हो। ये पार्टी इस वक्त हालत जंग में है
اور ہم اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ادنا سا عمران خان کا ورکر ہوں پی ٹی آئی کا. میں نے یہ نشے و فراز بہت دیکھے, پیپلز پارٹی کے بھی دیکھے, نون لیگ کے بھی دیکھے ہیں کہ جب برائی آتی ہے, جب پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے تو مختلف پارٹیاں بنائی جاتی ہیں, گروپ بندیاں پھیلائی جاتی ہیں, توڑ پھوڑ کا شکار کیا جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ ایک بات پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ نہیں ہو سکی کہ عمران خان کا ورکر, ووٹر اور سپورٹر اور ان کی فیملی آج تک ان کے ساتھ کھڑی ہے. 1000 سے اوپر دن ہو گئے ہیں, 3 سال ہونے والے ہیں, لیکن نہ عمران خان بکے ہیں, نہ جھکے ہیں, نہ ڈرے ہیں, نہ بھاگے ہیں. یہی جیت ہے ہماری. بالکل ٹھیک ہے. اور ان رہنماؤں کا بھی ہم ذکر کریں گے جن کا آپ نے بولا کہ وہ چاہتے ہیں یہ سب کوششیں وہ پارٹی کے اندر کر رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے حکومتی جماعت پر سوال اٹھایا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے جوائن کیا ہے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ چیمہ صاحب جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں. ہمارے ساتھ رضوان خان سادہ صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ نے ان کی گفتگو آئی ہوپ سن لی ہے. ہم خان صاحب سے ہونے والی ملاقاتوں پر جو پابندی ہے, آج کل بھی کہا گیا کہ بہنوں سے ملاقات ہو جائے گی, اب ملاقات نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ پارٹی قیادت کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں, وکلاء کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ ان کی گفتگو کو سن کر کیا کہیں گے کہ واقعی ان کو روکنے کی کوئی سالڈ ریزن ہے ملاقاتوں پہ پابندی لگانے کی یا نہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ خانزادہ صاحب نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں اور اصولی باتیں کی ہیں. عمران خان صاحب کا یہ بنیادی حق ہے, انسانی حق ہے کہ ان کے وکلاء کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے, ان کے رشتہ داروں کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے, اور ان کی پارٹی لیڈرشپ جو ہے ان کو بھی ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل یہ صحیح ہے, اور اس طرح کی پابندی جو ہے وہ بیجا ہے, ناروا ہے, غلط ہے. لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی گزارش کروں گا کہ خانزادہ صاحب جیسے باصول لوگ کاش کہ اس وقت بھی بولتے, جس طرح میں مسلم لیگ نون سے تعلق ہے اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ان کا یہ بنیادی حق ہے اور ان سے ملاقات پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھیں بات یہ کہ خانزادہ صاحب جیسے اور دیگر جو باصول لوگ پی ٹی آئی میں ہیں, کاش کہ اس وقت بھی بولتے جب جھوٹے کیسز بنائے گئے مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف, پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف, 100/100 کے رانا ثناء اللہ کے خلاف. آپ جانتے ہیں کہ منشیات کا کیس بنا دیا گیا. ہم طرح فرمائے ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہا گیا, یعنی بشیر میمن کو, وہ خود اس بات کے گواہ ہیں, انہیں بلا کے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی یہ فلاں لیڈر جو ہے اپوزیشن کے, ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگاؤ, ان کو گرفتار کرو, ان کو اندر کرو. کون سے لیڈر جو ہے وہ باہر رہ گئے, خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا. دیکھیں مریم نواز بھی اور فریال تالپور بھی آپ کے سامنے. تو کاش کہ اس پی ٹی آئی کے جو سنجیدہ لوگ تھے, خانزادہ صاحب جیسے, وہ اپنے قائد کو, اپنے لیڈر کو یہ مشورہ دیتے کہ یہ کام نہ کریں. ان کی تو حالت یہ تھی کہ باہر گئے ہیں تو امریکہ میں گئے ہیں تو وہاں بھی ان کے اعصاب پہ سوار ہے نواز شریف, اور انہوں نے وہاں جا کے بھی کسی قومی ایشو پہ بات کرنے کی بجائے یہ کہا کہ میں جا کے نواز شریف کا ایسی اتروا دوں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ونڈکٹیو مائنڈ سیٹ جب تک ختم نہیں ہوگا, میں اپنی قیادت سے, اپنی پارٹی لیڈرشپ سے, حکمرانوں سے, موجودہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ براہ کرم خدا کے لیے عمران خان صاحب نے جو روایات قائم کی ان پہ عمل نہ کریں, ان کو فالو نہ کریں. فرانسیسی کا مظاہرہ کریں, اور ان کے اوپر پابندیاں نہ لگائیں ان سے ملاقاتوں پہ. اور ان کو انصاف ہونا, ان کو ملنا چاہیے, کیسز کے حوالے سے بھی ملنا چاہیے, انصاف ملنا بھی چاہیے, انصاف ہونا بھی چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ مائنڈ سیٹ تو پھر دونوں جماعتوں میں ہے نا, یہاں پہ کیا کوئی پھر مقابلہ چل رہا ہے کہ اگر چلے خان صاحب ایک ایکسپیرینسڈ سیاستدان نہیں تھے, ایسے پولیٹیشین نہیں تھے جنہوں نے حکومتیں کی, ان کو اقتدار ملا, ہم ان کو ایک بینیفٹ ڈاؤٹ اگر دے بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ نادانی میں بات کہہ دی, تو دوسری جانب سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. یہاں پر بھی انہی خواتین کو ڈالا ہوئے جیلوں کے اندر, ان کے ٹرائلز چل رہے ہیں, گناہی بے گناہی ایک طرف ہے. جی شائستہ, آپ نے غور نہیں فرمایا. میں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے کہتا ہوں, موجودہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے عمران خان صاحب کو فالو نہ کریں. انہوں نے جو اگزامپل سیٹ کی ہیں ان کو فالو نہ کریں. آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں, مروت کا, رواداری کا مظاہرہ کریں, اور پی ٹی آئی کی قیادت کو, ان کے وکلاء کو, عمران خان صاحب کے وکلاء کو اور ان کے رشتہ داروں کو ملنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے, اور انصاف ان کو ملنا چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے.
खानज़ादा साहब, आपको लगता है चीमा साहब जो कह रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं, ये ऐसे स्टेटमेंट्स जो ऑन रिकॉर्ड है खान साहब के, ऐसे जो केसेस मनशियात का केसेस जिस तरह से वो जिक्र कर रहे हैं, ये अपनी गलतियां, इनका एहसास होता है, इदराक होता है कि ये हमसे हुआ, हमसे ये नहीं होना चाहिए था, या लगता है कि वो राइटफुल किया पीटीआई ने? बहुत शुक्रिया चीमा साहब के नज़रियात का कि जो उन्होंने कहा, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ एज आ पीटीआई वर्कर। बात यह है कि क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत में जो कुछ हो रहा है ये वज़ीर आज़म साहब के इख्तियार में है? क्या मुस्लिम लीग नून इसको तस्लीम करती है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हो रहा है, उमर चीमा साहब के साथ हो रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब करवा रहे हैं या शहबाज शरीफ की जो हुकूमत लाए हैं 47 पे वो करवा रहे हैं? पहले तो इसको क्लियर होना चाहिए। इमरान खान साहब की हुकूमत में क्या इमरान खान साहब ने ये किया या वही माइंड सेट था जो इमरान खान साहब से यही कुछ करवा रहा था जो आज शहबाज शरीफ साहब से करवा रहे हैं? लेकिन पीटीआई में और PMLN में, नून लीग में ये फ़र्क होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। आपकी जमहूरियत के अंदर जो कहते हैं ना कि गमले के अंदर पौधा लगता है वो दरख्त बनता है, और दरख्त बनने के बाद अगर उसके फल सड़ जाएं और आप में वो जमहूरियत ना आए, वो शऊर ना आए, आप वही काम करें जो एक आम आदमी कर सकता है, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? बात यह है, आज ये वक्त भी गुजर जाएगा। 10 साल जिला वतनी नवाज शरीफ साहब ने गुजारी। मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मुशर्रफ का तैयारा हाईजैक कराया था, मैं एज आ वर्कर ये चीज़ों को तस्लीम नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादती हुई, नवाज शरीफ साहब को भी पकड़ के निकाला गया। मैं इस बात को मानता हूँ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, वज़ीरों को सबक हासिल करना चाहिए था कि 10 साल जिला वतनी के बाद, ये सारी कुछ होने के बाद उनका काम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये ना करते, एक रिवायत ऐसी डाल जाते कि वर्कर नून लीग को भी सलाम करते। ये तो वर्कर है, आज आपके पास है, कल हमारे पास है, आज हमारे पास है, कल आपके पास है, ये तो वोटर है, उसका जहन तो तब्दील होता रहता है। हम इस आवाम को, इस पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी है, तो सारी ज़िंदगी ना इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, ना ये वर्कर जेल में रहेंगे, ना इख्तियारात रहेंगे। आप देखें ना, जिन लोगों ने इस मुल्क पे जुल्म किए, जबर किए, फस्तायत की, आज वो नहीं है। आज ज़ियाउल हक साहब कहाँ मौजूद हैं? आज मुशर्रफ कहाँ हैं? अयूब खान कहाँ हैं? याया खान कहाँ हैं? तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा ये ताकत नहीं रहेगी। हम सियासी वर्कर हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने आवाम में जाना है, आवाम ने हमसे पूछना है, आज भी पूछना है। आज रिजवान खानज़ादा है, कल 60 साल के बाद भी पूछना है, 70 साल के बाद भी पूछना है कि आपकी पार्टी ने क्या किया। तो मैं ये कहता हूँ कि नून लीग को और पीपल्स पार्टी को बड़ा दिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल वो, मैं कह नहीं चाहता हूँ कि जूते पालिश करते करते इतना आगे चले जाएं कि लोग आपको बुरा कहें। हम नहीं चाहते कि नून लीग को बुरा कहा जाए, हम चाहते हैं कि जमहूरियत हो, वोट की इज्जत हो। ये बयानिया था नवाज शरीफ साहब का कि वोट को इज्जत दो, तो रिजवान खानज़ादा भी ये कहता है कि वोट को इज्जत देने का बयानिया क्या आप भूल गए? क्या आपको याद नहीं कि आप 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे? उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ, वर्कर के साथ ये जुल्म होना और आपकी खामोशी मेरे लिए तो एक लम्हा फ़िक्र है। खामोश, चीमा साहब तो खामोश नहीं है, चीमा साहब तो स्टेटमेंट देते हैं। मैं चीमा साहब की क़यादत की बात कर रहा हूँ, वजीरों की बात कर रहा हूँ, मुशीरों की बात कर रहा हूँ। ये जो सोच है, क्या क़यादत के पास कभी पहुंच सकती है? क्या वहां तक की पेनिट्रेशन हो सकती है, या वो नहीं बदलेंगे अपना माइंडसेट, वो इसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने सोचा है, वो इसी तरीके से हुकूमतें चलाएंगे आगे भी? देखिए, ज़ाहिर सी है कि मैं फिर ये कहता हूँ, देखें, अपनी क़यादत की, अपनी पार्टी की गलतियों को तस्लीम करने के लिए अखलाकी जुर्रत की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, मैं तो बिल्कुल विदाउट मेंटल रिजर्वेशन मैं ये कह रहा हूँ, बगैर किसी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ के कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी की लीडरशिप से भी गलतियाँ हुई हैं, अब भी हो रही हैं बिलाशुबा। और मैं फिर कहता हूँ कि हमारी क़यादत को उस माइंडसेट का, उस कारकर्दगी का, उस तर्ज अमल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था जो इमरान खान साहब ने किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, इन्होंने बात की, खानज़ादा साहब ने बूट पॉलिश करने की, तो आपको याद है शाइस्ता कि जिस तरह इमरान खान साहब जनरल बाजवा की तारीफें किया करते थे, जमीन आसमान की किताबें बुला देते थे, उनकी तारीफें करते हुए थकते नहीं थे। वो क्या था?
بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. کاش کہ یہ ہے کہ یہ ان کے ورکر جو ہیں، مخلص ورکر جو ہیں، وہ یہ تو کہہ دیں کہ عمران خان صاحب نے یہ غلط کیا. باہر جا کے جو کہنا کہ جی میں نواز شریف جا کے اے سی اتروا دوں گا، ڈی جی ایف آئی او کو بلا کے کہنا کہ فلاں فلاں کے خلاف کیسز بنائیں، ان کو اندر کریں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگائیں. بے شمار قائدین جو ہیں اپوزیشن کے، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے، ان کو گرفتار کرنا، ان کو اندر کرنا بلا وجہ. کیا یہ غلطی نہیں تھی؟ غلطی کو تسلیم تو کرے نا. یہ میں تو اپنی غلطیاں تسلیم کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کو اس طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. ان کے وکلاء کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کی پارٹی کے لوگوں کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں تو اعلانیہ کہہ رہا ہوں، بالکل بغیر کسی ذہنی تحفظ کے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ کاش کے پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگ جو ہے وہ بھی یہ اتنا تو مانے. ظاہر ماننے سے کوئی آپ حالات تو نہیں بدل سکتے، پرانا جو کچھ ہو چکا وہ انڈو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم ان کی یہ ایک مورل کرج کا اظہار ہوگا کہ وہ کہیں کہ جی ہاں عمران خان صاحب سے بھی یہ غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے بھی ہوئی ہیں یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہمیں سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. بالکل. اور اگر آپ دونوں جانب سے اگر رویے تبدیل ہوتے ہیں شیما صاحب تو ہی کوئی فائدہ جمہوری اقدار کے اندر اٹھایا جا سکتا ہے، ادروائز تو پھر پاسبل نہیں ہے. مورل کرج آپ نے بولا بہت ضروری ہے. خانزادہ صاحب وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اندر مورل کرج ہی نہیں ہے پارٹی کے اندر، جو نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں، جو ریئل ایفرٹس نہیں کرتے، وکلاء ہیں کیسز کو دیکھتے نہیں ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب پیش نہیں ہوتے ہیں، کیسز لگتے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی پارٹی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے جس کا ذکر آپ کرنا چاہ رہے تھے، یا کوئی اور ہے؟ خانزادہ صاحب دیکھیں، جب پارٹی حالت جنگ میں چلی جاتی ہے، یعنی کو جب پارٹی پہ کیا جاتا ہے، جمہوریت کو سر عام نیلام کیا جاتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ پارٹیوں میں سے لوگوں کو توڑا کرتی ہے. جیسے نون لیگ کو توڑا نواز شریف کے بعد، کاف لیگ بنا دی. ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری کے بعد 4 پیپلز پارٹی بنا دی. جیسے نون لیگ کی پیر پگارا صاحب کی مسلم لیگ الگ تھی، اعجاز الحق صاحب کی الگ تھی، کاف لیگ الگ تھی، چودھری شجاعت کی الگ تھی، اور نواز شریف صاحب کو 10 سال کے لیے باہر بھیج دیا. تو ایسی کوششیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف میں بھی کر رہی ہے، اور 3 سال سے کر رہی ہے. جو نہیں مان رہا ہے وہ سزائیں بھگت رہا ہے، کیس بھگت رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ 10 سال 25 سال 20 سال سزائیں تو ایسے دی جا رہی ہیں ایسے کچھ چھولے باٹے جا رہے ہیں. سزاؤں کا معیار ہی ختم کر دیا ہے، سزاؤں کا معیار ہی ختم کر دیا ہے. عدالتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا گرا دیا گیا ہے کہ یہ اب ان کا لوگوں کو بھروسہ نہ رہا عدالتوں پہ کہ ہمیں انصاف ملے گا ان سے. اس طرح کی سزاؤں سے، ایسی سزائیں نہیں ہونی چاہیے. میں عدالتوں سے بھی، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنے قانون کے معیار کو نہ گرایا جائے. بات یہ ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اپنے قائد کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پاتے. یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو پارٹیوں میں شامل کروا کر اسٹیبلشمنٹ آخری میں ایسا کرتی ہے. جب خان صاحب کے تحریک انصاف پر عدم اعتماد کی کارروائی ہوئی تو سب سے پہلے ایم کیو ایم سائیڈ میں ہٹ گئی. تو آج بھی ایم کیو ایم انہی کے پاس ہے، جب چاہیں گے جو چاہیں گے کرا لیں گے. ایسے ہی بیچ میں لوگ آتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پورے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے. اگر عمران خان نہیں تو پی ٹی آئی بھی نہیں، ووٹ بھی نہیں. یہ ووٹر، یہ ورکر، یہ سپورٹر صرف عمران خان کے ساتھ ہے، سلمان اکرم راجہ کے ساتھ نہیں ہے. اور بھی کچھ نام ہے وہ بھی آپ ایڈ کر لیں. اسد کیسر کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو ہے وہ کے پی کے سی ایم کے ساتھ نہیں ہے. یہ کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے عمران خان کے نام کے بغیر. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ملاقات بند ہی اس لیے کرائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب حقیقت کے فیصلے نہ کر سکیں.
اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے یہ ملاقاتیں بند ہوئی ہیں. جس کو چاہیں چیئرمین بنا دیں, جس کو چاہے پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری جنرل بنا دیں, جس کو چاہے سی ایم بنا دیں. اب ورکر جو سوچ رہا ہے, میرے جیسا ورکر, میرا ووٹر, میرا سپورٹر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو فیصلے بار بار ہوا کرتے تھے خان صاحب کے نام پر, اب ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے کہ خان صاحب نے کسی کو سی ایم کے لیے کہا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک ورکر کا اعتماد اس وقت علیمہ خان صاحبہ پر ہے, ووٹر علیمہ خان صاحبہ کے طرف دیکھ رہا ہے, سپورٹر علیمہ خان صاحبہ کی طرف دیکھ رہا ہے, اور اسی لیے علیمہ خان صاحبہ کے خلاف یہ پروپوگنڈا پارٹی میں بھی ہو رہا ہے, پارٹی سے باہر بھی ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے, پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے. 4000 سے زیادہ ورکر ہمارا اڈیالہ کے باہر سے گرفتار ہوا ہے, 4000 سے زیادہ. آپ کس پروپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں خانزادہ صاحب؟ یہ تو خود ایک کشمکش ہے, اور یہ کہا جائے کہ سیاسی رسہ کشی ہے خود علیمہ خان صاحبہ کے بیچ میں اور بشرا بی بی کے بیچ میں. دیکھیں جی, بشرا بی بی کی کوئی بات نہیں ہے, بشرا بی بی کی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت بات آ رہی ہے بشرا بی بی تو صرف خود اندر ہیں, وہ مظلوم ہیں, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن اس وقت جو لیڈ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کو, وہ علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ یا اسد کیسر نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے جو عمران خان کا ورکر ہے وہ علیمہ خان صاحب کی طرف ہے, بشرا بی بی کی طرف نہیں ہے. وہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کو آمنے سامنے نہ لایا جائے. ایک عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں, ایک بہن ہے, اور دونوں ہی عمران خان صاحب کی ہمدرد ہیں. تو ان کو آپس میں لڑا کر پروپوگنڈا کر کے ایسی حرکتیں نہ کی جائیں. ورکر کی جو ناراضگی ہے وہ اپنی قیادت کے ساتھ ضرور ہے. ورکر, ہمارا ووٹر, ہمارا سپورٹر پی ٹی آئی کی قیادت سے ناراض ہے, اس لیے وہ علیمہ خان صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا 3 سال میں عمران خان صاحب کے لیے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف کو فارم 47 کی ضرورت پڑے. تو اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ ہو, اسد کیسر ہو, سہیل آفریدی ہو, یا بیرسٹر گور صاحب ہوں, یا XYZ کوئی بھی ہو, رضوان خانزادہ کیوں نہ ہو, ہماری عمران خان کے نام کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم ایک کونسلر نہیں بن سکتے, لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ عمران خان پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی عمران خان ہے, عمران خان نہیں تو پی ٹی آئی بھی نہیں, اور پی ٹی آئی نہیں تو ووٹ بھی نہیں. اور آپ کا ٹرسٹ جو ہے, جو آپ اپنا وزن دیں گے وہ علیمہ خان صاحبہ کے بالکل دیں گے, ہم بھی دیں گے, ورکر بھی دے رہا ہے, ووٹر بھی دے رہا ہے, سپورٹر بھی دے رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ ہمارے رابطے میں ہیں. ٹھیک, بالکل زبردست. چیمہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انویٹیشن دیا تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت آئے, بیٹھے, ہم مذاکرات کرتے ہیں, خوشگوار ماحول میں بات کرتے ہیں. ان کو پیشکش کی گئی تھی, اور اس سے پہلے بھی 2 سے 3 بار ان کو یہ کہا گیا کہ وہ آ کر ٹیبل پر بیٹھے ہم سے بات کریں. اب اتنے زیادہ چیلنجز ہیں اور اتنے زیادہ مطالبات ہوتے ہیں, اور وہ یکے بعد دیگرے بدلتے بھی رہتے ہیں. آپ ان کی اس انویٹیشن کو, اس دعوت کو کیا ایک نیک نیتی سے کہی ہوئی پیشکش تسلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک سیاسی پتہ کھیلا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ؟ دیکھیے شائستہ, بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, پہلا سیشن ہوا اسمبلی کا 2018 والی اسمبلی کا, تو شہباز شریف صاحب نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے سارے تحفظات کے باوجود, جو کچھ بھی تھے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے, اس کے باوجود انہوں نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا. انہوں نے کہا جی آئیں مل کر, ہم ملک کو چلانا ہے, ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, آئیں مل کے چارٹر آف اکانومی پہ آئیں بات کریں. تو اس وقت انہوں نے تو پہلے دن سے دستے تعاون دراز کیا, بڑھایا, جس کو عمران خان صاحب نے حقارت سے جھٹک دیا. انہوں نے کسی قومی ایشو پہ کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ہی نہیں کی. بدقسمتی سے ان میں نہ وہ جذبہ تھا نہ وہ پوٹینشیل تھا. بات یہ ہے کہ اب اگرچہ وزیر اعظم صاحب نے اسی طرح اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ان کو دعوت دی ہے اپوزیشن کو, لیکن خانزادہ صاحب کی بات سن کے تو میں اور مجھے ہم بڑے ششپنج میں پڑ گیا ہوں کہ وہ جو بھی جائے گا دعوت اگر قبول کرتا ہے تو یہ کہیں گے جی نہیں, تو ہمارے تو نمائندے وہ ہیں. مزے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو اختلاف ہیں پہلے ان کو یہ طے کر لیں کہ اصل پارٹی جو عمران خان صاحب اگر اندر ہیں تو ان کی نمائندگی کون کرے گا. بالکل ٹھیک. ان کے خیال میں ان کی بہنیں نمائندگی کریں گی. بے شمار ورکر ایسے ہیں اور مخلص ورکر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ جو ہیں, بیرسٹر گور ہیں, اسد کیسر ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, تو یہ پہلے یہ خود طے تو کر لینا کہ جی یہ عمران خان صاحب کے بعد کون, مجھے خانزادہ صاحب کے ساتھ کیا یہ 100% ورکر جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں
یعنی یہ کہ ان کو کہ کوئی ایسا ریفرینڈم ہوا ہے یا ایسا کوئی الیکشن ہوا ہے یا انتخاب ہوا ہے، ورکرز کی رائے لی گئی ہے، تو یہ تو ہر ایک کو دعویٰ کرے گا جی سارے ورکر ہمارے ساتھ ہیں. بشرا بی بی کے چاہنے والے کہیں گے جی سارے ورکر اس کے ساتھ ہیں. اسد کیسر کے بھی بے شمار لوگ کہیں گے جی وہ تو سارے ورکر جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. بیرسٹر گور کے بارے میں کہا جائے گا جی ان کو تو چیئرمین خود عمران خان صاحب نے بنایا ہے، اس لیے ورکر ان کے ساتھ ہیں. تو پہلے یہ خود تو طے کر لیں، ان کا اپنا ضروری معاملہ ہے، اس میں ہمیں تو کوئی رائے دینے کا حق نہیں ہے. لیکن یہ طے ضرور کریں کہ عمران خان صاحب جب تک باہر نہیں آتے، اللہ کرے وہ جلدی باہر آئیں، تو ان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی جو ہے نمائندگی کون کرے گا؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے خانزادہ صاحب کہ بجائے اس کے کہ آپ ورکرز کو ڈیوائیڈ کریں، ہمدردیاں تبدیل ہوں، مختلف لوگ مختلف جگہوں سے مختلف فائدے لیں، اور ایسا ہوا بھی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر شیر افضل مروت جیسے بے تحاشا کریکٹرز آتے ہیں اور پھر وہ بٹورتے ہیں پوری کی پوری اور پھر اس کے بعد وہ ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں. ایک انسان ایسا ہونا چاہیے، ایک فرد ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر پوری پارٹی، بیرسٹر گوہر سمیت، سلمان اکرم راجہ سمیت، اسد کیسر سمیت، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، سہیل آفریدی سمیت، سب لوگ اتفاق رائے سے بولے کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو فرد ہے، اس کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے. ایسا تو ہونا چاہیے. ایسا کوئی ہے؟ دیکھیں اسی لیے عمران خان صاحب کی ملاقات بند ہے کہ یہ فیصلے نہ ہو سکیں. یہ جو حکومت کی مونوپولی کھیل رہی ہے، وہ ملاقات کا بند کرنے کا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ انہیں آپس میں لڑایا جائے، پارٹی کو توڑ دیا جائے. فیصلہ تو عمران خان صاحب کو آپ چھوڑیں نا، ذرا آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑیں، آپ ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ قیادت کون کرے گا. میں بتاؤں 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں آپ. یہ جان پوچھ کر پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. انکشافات خود پیدا کرتے ہیں، پروپوگنڈا خود پھیلاتے ہیں. یہ ان کی پرانی سازشیں ہیں جو جس طرح یہ مختلف پارٹیوں میں کرتے ہیں. میں آپ کی ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتا، ورنہ تو میں بول بھی سکتا ہوں کہ جی جو سب کچھ ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ہر کوئی سمجھ رہا ہے. اور شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس 3 سال کے اندر اس پاکستان کی عوام سمجھ گئی ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. ایک کسی رکشے والے سے پوچھیں، ریڈی والے سے پوچھیں، وہ بتا دے گا آپ کو کہ عمران خان کو انہوں نے کیوں بند کرایا ہے. ایک کسی آپ بس کے کنڈکٹر سے، ڈرائیور سے پوچھ لیں، کسی بھیک مانگنے والے بیکاری سے پوچھ لیں کہ حکومت چل رہی ہے، معیشت ترقی کر رہی ہے، تو آپ کو بتا دے گا وہ. یعنی ایک شعور پیدا ہو گیا نیچے گراس روٹ لیول پہ، بتا دے گا کہ جی آخر ایسا کیوں ہے. یہ عمران خان صاحب کی ملاقات بند کرانے کا مقصد پی ٹی آئی میں انتشار پھیلانا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر میں انتشار پھیلانا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کو ٹکڑوں میں بانٹنا ہے اور اپنا مقصد پورا کرنا ہے. 9,000 ارب قرض کی قسط پہ تو ہم آ گئے ہیں. اللہ اس ملک پہ رحم کرے کہ یہ ہمیں 2-3 سال میں، اور یہ حکومت کہاں لے کے جائے گی، کس کے کہنے پہ چل رہی ہے، ہماری خارجہ پالیسیاں کون بنا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کون یہ تیل یہاں پر لے آیا، کون یہ ڈالر لے آیا، مہنگائی لے آیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ خوشحالی آ گئی ہے ملک کے اندر؟ آپ کی 35% انڈسٹری ملک کی بند ہو چکی ہے، آپ کی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں، آپ کے گھروں پہ 50,000 اور 60,000 کے بجلی کے بل آ رہے ہیں اور بجلی نہیں آ رہی ہے. آپ کے گھروں پہ واٹر بورڈ اور پانی کے بل آ رہے ہیں اور پانی نہیں آ رہا. آپ کے گھر کے اوپر 1,800 اور 2,000 روپے کا بل گیس والے بھیج دیتے ہیں اور آپ کے پاس گیس نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ہم پانی بھی خریدیں، ہم گیس بھی خریدیں، ہم تعلیم بھی پرائیویٹ اسکول سے حاصل کریں، ہم اس کے بعد علاج بھی جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرائیں، اور حکومت ہم سے ٹیکس لے اور ہم حکومت کو ٹیکس دیں. یہ تیل کی قیمتوں کو اسی لیے تو بڑھایا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس IMF کا جو ٹارگٹ پورا کیا جا رہا ہے وہ تیل اور بجلی سے بڑھا کر کیا جا رہا ہے. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، معیشت ملک کی تباہ ہو چکی ہے. اس کو بحال کرنے کے لیے جمہوریت کو بحال کرنا پڑے گا، ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی. جو اسمبلیوں سے بل پاس کرائے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ ختم کر دیں، ماشاء اللہ لگا دیں اس ملک کے اندر، فوجی حکومت لے آئیں، آپ صدارتی نظام لے آئیں. آپ جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں. یعنی عوام برا کس کو کہے؟ سیاست دانوں کو برا کہے،
تو سیاست کا مطلب تو خدمت ہوتا ہے. کیا یہ واقعی سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں؟ کیا واقعی اس ملک میں جو ہے وہ سیاست دان ہیں؟ کیا واقعی اس ملک میں نظام ہے؟ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک میں نظام نہیں خنظام ہے. اس ملک میں سیاست نہیں ہو رہی، خنظامت ہو رہی ہے. جب سیاست نہیں ہو رہی تو یہ سیاست دان نہیں ہے، جب سیاست دان نہیں ہے تو یہ خنظامت دان ہے. تو اسی لیے اگر سیاست ہوتی تو ملک کی معیشت ترقی کرتی، ملک میں کاروبار اچھا ہوتا، عوام میں خوشحالی ہوتی، جمہوریت بحال ہوتی، یہ لڑائی جھگڑے نہ ہوتے، یہ ظلم اور فسطائیت نہ ہوتا. تو اس کا مطلب یہ حکومت فیل ہو چکی ہے. اس حکومت کو سوچنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ہمیشہ طاقتور ایسے کرنے والے بھی دنیا میں چلے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے خانزادہ صاحب، لیکن یہ خیال جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کم ہی آتے ہیں اس طرح کے، اور کم ہی وہ ان لائنز کے اوپر سوچتے ہیں جو ساری باتیں آپ نے کی. کیونکہ جب پاور آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ ایک اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت دماغ میں یہ سب چیزیں چلتی نہیں ہیں. اس لیے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں اور ریزلٹس بھی ویسے آتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. چیمہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی اس بات کے حق میں ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو خان صاحب کے سٹیٹمنٹس بہت ڈینجرس ہوتے تھے. علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایسی ہی کچھ باتیں کی ہیں، اور اسی وجہ سے جو عدالتی بیانات دیتے ہیں عدالت کے اوپر یا افواج پاکستان کے اوپر، ملک کی سلامتی کا مسئلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ملاقات ہم کرا دیں گے لیکن میڈیا ٹاک آپ نے نہیں کرنی ہے. تو یہ جو بڑا فیکٹر ہے اس کو بھی تو ایلیمینیٹ کرنا ہے نا ملاقات کو میک شور کرنے سے پہلے. غالباً اسی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہوتی، اور میرے خیال میں یہ بھی تو ایک بڑی رکاوٹ ہے. سر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ سیکورٹی رسک اور سیکورٹی تھریٹ جو ہے وہ قرار دینا کسی سیاستدان کو، یہ غلط سوچ ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اچھا. نہ یعنی سیاستدان ہمارے جو قائدین ہیں ان میں سے کوئی ملک دشمن نہیں ہے. نہیں تو ایسی گفتگو کرنی چاہیے. پھر یہ گفتگو کرنی چاہیے جو گفتگو آن ریکارڈ. آپ نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں خان صاحب کے جو باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں یا خود پاکستان سے آپریٹ ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ گفتگو قابل قبول ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ کئی بہکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ جو ہیں، اگر وہ ان کے کوئی اس طرح کے کو سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، تو سر ان سے آپ اعلان تعلق ہی کریں، ان کو ڈس آن کریں، ان کو بند کرائیں. نہیں، میں دیکھیں میری بات سنیں. میں تو کہتا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر بھی جن لوگوں نے ہمارے جو سمبلز آف پرائڈ تھے، جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، امام عالم کے جہاز کو جلایا، یہ کل شیر خان کے مجسمے کو توڑا، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو تباہ و برباد کیا. ہمارے جو نشان تھے ہمارے تفاخر کے، سمبلز آف پرائڈ تھے، ان کو توڑا. ان سے بالکل یہ ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ان کے بارے میں عمران خان صاحب کو، پارٹی لیڈرشپ کو، ان کو ڈس آن کرنا چاہیے. یہ بالکل اعلان اللہ تعلقی کا اظہار ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو قومی قائدین ہیں بشمول عمران خان کے، کوئی ان میں ملک دشمن نہیں ہے. بالکل. ان کو سیکورٹی تھریٹ کہنا، ان کو سیکورٹی رسک کہنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی قیادت کو بشمول عمران خان کے سب کو مل بیٹھ کر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور ملک قوم کے مفاد میں بہتر فیصلے کرنے چاہیے. لیکن اس طرح دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں، خانزادہ صاحب فرما رہے تھے جی کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی اور پی ٹی عمران خان. یہ بات صحیح ہے. پی ٹی آئی کا سارا ووٹ بینک جو ہے جو بہت بڑا ہے وہ عمران خان کے نام پہ ہی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی کا سارا ووٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے نام پہ ہے، اور بھٹو صاحب کے سیاسی وارثوں کے نام پہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے مسلم لیگ نون کا سارا ووٹ بینک جو ہے میاں نواز شریف کے نام پہ ہے. تو یہ تو ہمارے ملک میں اسی طرح ہی ہے. یعنی ایک پرسنالٹیز کی گرد یہ ساری سیاست گھومتی ہے بدقسمتی سے. یہ کوئی اچھی بات بھی ہے لیکن بری بھی ہے. اس میں یہ خامیاں بھی ہیں اس چیز میں کہ وہ پھر یہ ہے کہ ہماری جو جمہوری سیاسی روایات ہیں وہ مستحکم نہیں ہوتی، اور سیاسی جماعتوں میں وہ جو جمہوری اور سیاسی کلچر ہے وہ فروغ نہیں پاتا. تو وہ سارا کچھ جو ہے شخصیات کے گرد گھومتا ہے، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ کوئی یہ صحت مند روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شخصیات کے گرد نہیں گھومنی چاہیے سیاست، اصولوں کی سیاست ہونی چاہیے، عوامی مفاد کی بات ہونی چاہیے جس کی پالیسیز زیادہ بہتر ہوں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر بڑے ملکوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو جماعت زیادہ اچھی پالیسیز بناتی ہے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، سامنے کوئی بھی ہو. بالکل صحیح. اور میں اب ویسے شائستہ یہ بھی گزارش کر دوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تینوں بڑی جماعتیں، یعنی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک بدقسمتی کہ میں آپ
آپ کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ تینوں بڑی جماعتیں اگر یہ ہے کہ ان کی قائدین کے بارے میں کسی ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یا کسی جلسے میں کوئی مقرر اٹھ کے کہہ دے کہ یہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ میاں نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، یہ جو زرداری صاحب یا بلاول بھٹو ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو ہوں، کوئی ان کے بارے میں کہہ دے کہ یہ تو قائد اعظم سے بھی بڑے لیڈر ہیں، یہ تو قائد اعظم جیسے بڑے لیڈر ہیں یا ان سے بھی بڑے لیڈر ہیں، تو پارٹی میں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوگی اس کو سب کرے کہ بھائی یہ کیا تم یہ فضول باتیں کر رہے ہو. یہ سارے لیڈر اگر ہیں تو قائد اعظم کے طفیل ہیں، اس وطن کی طفیل ہیں. بالکل بالکل. And I think there is no comparison between قائد اعظم and any other political leadership. قائد اعظم کے یہ سارے لیڈر قائد اعظم کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی تحریک چلا کے اتنا بڑا کام کر دیا، یہاں پر ایک ڈیموکریٹک موجودہ سارے لیڈر جو ہیں ہندو کے غلام ہوتے. بالکل بالکل. میں یہی بات کر رہی ہوں نا کہ پھر سوچ کی اور اپروچ کی ڈفرنس ہے. قائد اعظم صاحب نے کہاں سے تحریک چلائی اور آپ کو کیا دیا. آپ کے ملک کے اندر آپ آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ چیلنجز ہیں، اگر آپ ان چیلنجز کو اوور کم کر لیں تو پھر آپ بھی بن جائیں بڑے لیڈر. کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ایگو کو سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے، آپ کو بڑا پن دکھانا پڑتا ہے، فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، حکومتی جماعت کو بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کی اپنی جماعت میں زیادہ کون ہے فراغ دل چیمہ صاحب، بڑے میاں صاحب ہیں یا پرائم منسٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چیزوں کو جانے دیتے ہیں، لیٹ گو کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں میاں نواز شریف میں تو جو وزاداری جو رواداری جو مرور وہ سب کو پتا ہے، اور وہ تو ان کی زبان سے کبھی کسی نے یہ کہ غیر شائستہ گفتگو نہیں سنی. آپ کو پتا ہے اچھی طرح. جس طرح یہ ہے کہ باقی کئی لیڈر بشمول عمران خان صاحب جس طرح ہوئے کی سیاست کو انہوں نے فروغ دیا اسٹیج پہ چڑھ کے، جس طرح یہ بڑے بڑے جو سیاسی قائدین تھے ان کے مخالف تھے ان کے جس طرح یہ الٹے سیدھے نام رکھ کے جس طرح کی وہ گفتگو کرتے رہے، یہ نوجوان نسل کو یہ کیا سکھاتے رہے. واللہ فضل الرحمان جو ہیں وہ دیکھیں ان سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن سیاسی لیڈر ہیں، عالم دین ہیں، ان کے بارے میں ڈیزل مولوی ڈیزل، یہ کیا طریقہ تھا، یہ کیا طرز تخاطب ہے، اندازہ فرمائیں. اور ان کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاش کے یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ غلط طرز تخاطب ہے اور اس سے نوجوان نسل کو اب کیا سکھا رہے ہیں، کون سی اخلاقی قدریں آپ سکھا رہے ہیں. تو میاں نواز شریف کی زبان سے تو کبھی آپ نے ایسی غیر شائستہ گفتگو نہیں سنی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. خان زادہ صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے پارٹی لیڈرشپ کو، پارٹی ورکرز کو جو آپ نے انداز دینا ہے، جو بات آپ نے کہنی ہے، وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بھی آپ ڈیسنٹ وے میں بھی کہہ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو ایک الگ قسم کی سیاست کو انٹروڈیوس کرایا گیا جس کو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے شعور دے دیا ہے. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ہم ایک دیہڑی دار مزدور کو پوچھتے ہیں یا ایک ریڑھی بان کو بھی پوچھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے شعور دیا، لیکن دوسری بات بھی تو چیمہ صاحب کی ٹھیک ہے. آپ اگری کرتے ہیں سر؟ دیکھیں، چیمہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کرپٹ کو کرپٹ نہ کہیں، اچھا، آپ لوٹ مار کو لوٹ مار نہ کہیں، آپ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، جمہوریت کو چلاتے ہیں. اس ترانے کے اوپر کام کریں تو عمران خان صاحب صحیح ہیں، پی ٹی آئی صحیح ہے. تو چوروں کو چور نہ کہیں، ڈاکوؤں کو ڈاکو نہ کہیں، کرپشن ہو رہی ہے یہ ہم بات نہ کریں. ہم بتائیں کہ جی نہیں سب کچھ صحیح ہو رہا ہے تو ہم سیاستدان ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. ہم یہ بتائیں کہ جی جمہوریت اچھا چل رہی ہے تو اچھا ہے. تو آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ حکومت جو ہے وہ چور نہیں ہے؟ کیا یہ ڈاکو نہیں ہے؟ کیا یہ ڈاکے نہیں مار رہی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نے کرپشن نہیں کی؟ کیا نواز شریف نے اور شہباز شریف نے کرپشن نہیں کی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان کو کرپٹ نہ کہیں، ہم انہیں چور نہ کہیں، ہم انہیں ڈاکو نہ کہیں، ہم انہیں کہیں کہ ویری ویل ڈن، بہت اچھے لیڈر ہیں، بہت اچھے وزیر اعظم ہیں، بہت اچھے زرداری صاحب صدر ہیں. تو پھر یہ شکایتیں کہاں لے کے جائیں؟ ہم آپ کے ساتھ مل جائیں، آپ جیسے بن جائیں اور لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، ملیں کھائیں پیئیں مزے کریں، لنڈن میں اور سعودیہ میں جائیدادیں بنائیں، اس ملک کو بالکل زیرو پہ لے جائیں، تو عمران خان صاحب اچھے سیاستدان کہلائیں گے.
یہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ نہ عمران خان صاحب کا ورکر تسلیم کر سکتا ہے اس بات کو. عمران خان صاحب نے جتنی بھی کوششیں کی وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کی, کرپشن کو پکڑنے کے لیے کی. میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی میں کرپشن کسی نے نہیں کی ہوگی, جنہوں نے کرپشن کی وہ استحکام پاکستان میں چلے گئے. ہمارے یہاں تو روایت ہے یہ, آپ نے کہا قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر پاکستان میں بن سکتا ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہی نہیں ہے. لیکن اس سوچ نے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا, قائد اعظم کی بہن کے ساتھ کیا کیا, لیاقت علی خان کے ساتھ کیا کیا, تو یہ مائنڈ سیٹ تو ہے جو سب کچھ کرتا آ رہا ہے اور سب سے کرواتا آ رہا ہے. تو اصل تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, آپ اس سے ہل نہیں سکتے, آپ مجبور ہیں ان کے ساتھ چلنے پر. اس لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں اس حکومت میں ملاقات کرانے کی جب ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, ایک حکومت وزیر اعظم پاکستان ایک قیدی کی ملاقات اس کی بہن سے نہیں کرا سکتا, اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے, پھر اس ملک کے اندر ماشاء اللہ ہے. اس کو تسلیم کریں آپ. چیمہ صاحب, آپ کیا کہیں گے خانزادہ صاحب کی بات کے اوپر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ سب کراتا ہے ہم سے, اب اس مائنڈ سیٹ سے کس طرح سے لڑنا ہے, اس سے باہر کیسے آنا ہے, یہ بھی تو آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو, آپ پولیٹیشنز کو ہی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا نا سر. بات یہ ہے کہ کسی کے جو دعوے ہیں نا کرپشن کے خلاف, اگر نفرت ہے تو اس سے سب سے بڑا انڈیکیٹر کیا ہے, معیار کیا ہے, اس کی سلیکشن آف ٹیم کیسی ہے, اس کی ٹیم, اس کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں. جیسے لوگ ہوں گے وہ مین از نون بائی دا کمپنی, کی کس طرح کی ٹیم کا انتخاب انہوں نے کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ فرما دیں کہ انہوں نے یہ جو پنجاب اور کے پی کے جو وزرائے اعلیٰ کا انتخاب کیا, اور پنجاب کو تو دیکھیں میں جانتا ہوں اچھی طرح, جس طرح یہ ہے کہ محترمہ بشرا بیوی کی سہیلیاں جو ہیں یہ فرق ہوگی ٹائپ جو ہیں تھیں, جس طرح یہ ہے کہ انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوتا. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ ان کے کیا ریٹ چل رہے تھے, مجھے پوسٹنگ ٹرانسفر کے, ڈی سی لگنے کے لیے کیا ریٹ تھے, کمشنر لگنے کے لیے کیا ریٹ تھے, آر پی او ڈی پی او لگنے کے لیے کیا ریٹ تھے. کرپشن انتہائی عروج پہ تھی. تو یہ کس طرح, کون سے نظام کی بات کر رہے ہیں, کون سے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, کون سا مائنڈ سیٹ تھا جس نے وزار کو چیف منسٹر بنایا, کون سا مائنڈ سیٹ تھا جس نے محمود خان کو چیف منسٹر کے پی بنایا, کون سا مائنڈ سیٹ تھا جس نے یہ فرق ہوگی کو کلی یہ بے لگام کر دیا کہ لوٹ مار کرو اور یہ ریٹس مقرر کر کے لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرواؤ. کیا کون سا مائنڈ سیٹ تھا, مجھے بتائیے. یہ کون سا مائنڈ سیٹ تھا چیمہ صاحب, یہ کون سا مائنڈ سیٹ تھا جو بوزدار کو استحکام میں لے گیا, آپ نے قبول کر لیا. یہ کون سا مائنڈ سیٹ تھا کہ علیم خان کو آپ نے قبول کر لیا. یہ کون سا مائنڈ سیٹ تھا کہ پرویز خٹک کو آپ نے قبول کر لیا. یہ کون سا مائنڈ سیٹ تھا جو گوگی کو باہر بھگا کے لے گیا. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس نے ختیجہ شاہ کو ایئرپورٹ سے نکال دیا. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ یہ وہی ہے جو آپ کو چلا رہا ہے, جو آپ سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے. میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں تھا اور آپ کی حکومت میں موجود ہے. ٹھیک. چیمہ صاحب آپ کچھ کلوزنگ لائن دینا چاہتے ہیں؟ میں نے تو دیکھیں خانزادہ صاحب جب بولتے ہیں تو میں تو یہ وہ جیسی بھی بات کریں صحیح ہو غلط تو میں تو بیچ میں دخل نہیں دیتا جی, نہ ہی میں یہ ان کو فوراً یہ کہ اس طرح کنفرنٹ کرتا ہوں, میں اس طرح نہیں بات کرتا جی. میں تو یہ ہے کہ دیکھیں اپنی باری پہ بات کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں تو اپنی پارٹی کی اپنی لیڈرشپ کی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہوں. کاش کے پی ٹی آئی کے لوگ جو سنجیدہ ہیں خانزادہ صاحب جیسے, وہ بھی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو, عمران خان کو پچھتا تو نہیں ہے نا, اس سے بھی بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں. میں چاہیں تو میں ایک لمبی لسٹ کروا دوں, کاش کہ یہ بھی یہ ان میں فراخ دلی اور یہ تسلیم کریں جس طرح میں تسلیم کر رہا ہوں. اچھا اچھی بات ہے اگر تسلیم کرتے ہیں. چیمہ صاحب سوری ٹو کٹ یو آف بیکاز ابھی ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہے. دیکھیں اس تسلیم کرنے سے یہی ہوگا کہ بہتری آئے گی, فائدہ دونوں جانب پہنچے گا. ایکویلٹی کی بیس کے اوپر ساری سیاسی جماعتوں کو جس چیز کے لیے وہ فائٹ کرنی ہے, اسٹرگل کرنی ہے, اس سے فائدہ ہوگا. ہم تسلیم تو کر رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں. وہی مائنڈ سیٹ تھا جو عمران خان صاحب کی حکومت میں ان سب کو چلا رہا تھا, وہی مائنڈ سیٹ اب بھی چلا رہا ہے. تو فرق کیا ہوا؟ اور فرق آئے گا. عمران خان صاحب نے پہلی بار حکومت سنبھالی, نواز شریف صاحب نے 3 بار سنبھالی. تو نواز شریف صاحب زیادہ سمجھدار تھے, انہیں اس مائنڈ سیٹ سے دور ہٹنا چاہیے تھا. انہیں جمہوریت لانی چاہیے تھی. تو ابھی بھی وقت, میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے.
بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ، ابھی بھی وقت ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ عمران خان صاحب فرشتہ نہیں تھے، عمران خان صاحب بھی انسان تھے، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی آپ میں طاقت ہونی چاہیے، نہیں ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو ہٹانے کی طاقت ہونی چاہیے، نہیں ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو انکار کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، وہ آپ میں نہیں ہے، تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ چیمہ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں، میں نے بڑے مؤدبانہ طریقے سے گزارش کی تھی کہ کیا یہ انداز تخاطب یہ ٹھیک تھا جس طرح مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کرتے رہے؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تیسری سی بات آپ کہیں گے کہ ہم کب آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کرب کو کرب کہیں، 100 بار کہیں میں ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے۔ بالکل، جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہیں گے، ہم تسلیم کریں گے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی سے غلطی ہوئی ہیں، لیکن یہ سیکھنے کا وقت ہے۔ اب پی ٹی آئی کو سیکھنا چاہیے، ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم اسی تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کرائیں، ان کے کیس ختم کریں، انہیں رہا کریں، اس ملک میں جمہوریت لے کے آئیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو بند کریں، عمران خان صاحب باہر آئیں، پھر آپ بند ہو، تو یہ تو چلتا ہی رہے گا اور مائنڈ سیٹ مزے کرتا رہے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ رضوان خان زادہ صاحب، آپ نے گفتگو کی۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بھی بہت شکریہ۔ دونوں معزز مہمان گفتگو کر رہے تھے آج کے اس اہم موضوع پر، خان صاحب کی رہائی کے معاملے کے اوپر اور بہنوں سے نہ ہونے والی ملاقات کے اوپر۔ آئی ہوپ کہ جس بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ملاقات کا دن ہے اس کے اوپر عدالت کو چاہیے کہ وہ عمل درآمد کرے ان آرڈرز کے اوپر جو خود عدالت کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور عمل درآمد کروانا بھی عدالت نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، سپورٹرز، ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ کون سی بات کریکٹ ہے اور کس چیز کو فالو کرنے سے پارٹی کو، خود خان صاحب کو فائدہ ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹ ان کا گول یہی ہے کہ خان صاحب ریلیز ہو جائیں، پارٹی کی لیڈرشپ کو سنبھالے اور ان کی پارٹی آگے بڑھے۔ اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہو، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔